आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में जितनी बात की जाए कम है। आप बच्चों में ईमान लाने वाले सबसे पहले शख्स थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चही थे। आज उनकी यौम पैदाइश के मौके पर मेरे साथ मौजूद है सैयद नदीम अब्बास ज़ैदी साहब, जो नौगावा सादात के चेयरमैन रह चुके हैं और अब उनकी अहलिया उसकी चेयरमैन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत कि आपने इस कीमती प्रोग्राम में मुझे खिदमत का मौका दिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हज़रत अली की ज़िंदगी से हमें क्या सीखना चाहिए? मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि जो भी उनकी ज़िंदगी से सीखना चाहे वो एक किताब है जिसमें उनकी तकारीर हैं, नहजुल बलागा उसका नाम है जी। नहजुल बलागा का मुतालिया करे और उस पर अमल करे, इंशाअल्लाह ताला वो ज़िंदगी में अपनी कामयाबियों की मंजिल पे पहुँचेगा और कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं आने की। और उसमें ऐसी हिकमत व दानाई की नसीहतें हैं कि अगर कोई इंसान उसको फॉलो करे, यानी इंसान में अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि मुसलमान ही फॉलो करे, तो वो इंशाअल्लाह ताला इस्तिफ़ादा हासिल करेगा उसमें। हज़रत अली की कई बातें आज के ज़माने में भी कितनी मायने रखती है? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज के ज़माने में या आज से पहले 1400 साल पहले से लेके जब से उन्होंने फरमाई हैं और क़यामत तक उनकी बातें इतनी मुफीद हैं कि माशरा जो है मतलब एक जन्नत नज़ीर बनेगा बिल्कुल जी। उन्होंने जब उनकी दौरे खिलाफत था तो एक बुज़ुर्ग यहूदी को उन्होंने देखा है कि जो मतलब खाने के लिए मांग रहा था किसी से, तो उन्होंने मालूम किया कि क्या वजह है। बोले मेरा ज़रिया माश कुछ नहीं है। तो उन्होंने उनको साथ लिया और अपने जो बैतुल माल था उससे उन्होंने उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया। तो उस वक्त सहाबा इकराम जो थे उनके मिलने वाले, उन्होंने मालूम किया कि मौला ये तो यहूदी है। बोले यहूदी है या ईसाई है या मुसलमान है, लेकिन ये इस शहर का, इस मुमलिकत का बंदा है, इसका वो है, इसका ख़र्च बैतुल माल से जाया जा सकता है और हुकूमत के ऊपर वाजिब है कि कोई भी उसके दायरे हुकूमत में भूखा ना रहे। जी। उनकी दर्दनाक शहादत के बारे में आप हमें बताइए, क्या हालात थे उस वक्त? जो उस वक्त की हुकूमतें थीं जो उनके ख़िलाफ़ थीं, जिनको उनका वजूद बर्दाश्त नहीं था, तो वो एक किराए के कातिल से यानी किसी भी मकसद से उसे आगाह करके कि भाई तुम इस कत्ल को अंजाम दो, तो उसको उन्होंने चढ़ाया। और वो जो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नाम का शख्स था, उसने 19 रमज़ानुल मुबारक सन 40 हिजरी को फ़ज्र की नमाज से पहले वो पहुंच गया था मस्जिद कूफ़ा में, जो इराक़ के अंदर एक शहर है। वहाँ पहुँचा और वहाँ उसने फ़ज्र की नमाज से के वक्त जब वो सजदा करके उठ रहे थे, 2 सजदे होते हैं हर रकत के में, तो सजदा करके जब उठ रहे थे उस टाइम उसने तलवार जो उसकी जहर आलूद थी उससे उसने हमला किया और वो सर शिगाफ्ता हो गया और जहर उसके अंदर सराहत कर गया। चूँकि हज़रत अलैहिस्सलाम को मैदान जंग में कत्ल करना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। 90 जंगें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, छोटी मोटी जंग और बड़ी जंगें हुई वहाँ पे, उसमें से 89 में आपकी शिरकत रही और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके हाथ पे फ़तह हुई। जी। हम आपसे मुहर्रम के बारे में भी जानना चाहेंगे, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते। मुहर्रम दरअसल 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को हज़रत अली अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे, जो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से छोटे हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और उनके दूसरे बेटे भी थे, जो करबला में उनको घेर लिया था। 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को वो करबला पहुंच गए थे और 7 मुहर्रम सन 61 हिजरी को उन पे आब व दाना बंद कर दिया गया था, यानी खुराक और पानी उनका बंद था। 3 दिन भूखे प्यासे रख के, ये सोच के दुश्मनों ने कि मतलब ये कमज़ोर पड़ जाएं भूख से और उससे प्यास से। उसके बाद 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 71 साथियों की, यानी कुल मिला के 72 लोगों को शहीद कर दिया गया। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली थी पूरी, वो उनकी नवासिये और उनके नवासे और उन लोगों के बच्चे
انہیں اہل بیت اطہار کو وہاں پہ شہید کر دیا. ان کی شہادت کی یاد محرم میں، چونکہ 10 محرم کو شہادت ہوئی ہے اور 2 محرم کو وہ کربلا پہنچ گئے تھے، تو وہ عام طور پہ ہم پہلی محرم سے، محرم کا چاند ہونے کے بعد جو ہے اس عزاداری کی سرت کرتے ہیں. اس میں ذکر شہدائے کربلا ہوتا ہے، فضائل اہل بیت اطہار اور ساری دین اسلام کی باتیں ہوتی ہیں. ان باتوں سے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو علم ملتا ہے، انہیں اس کی پیروکاری کی تربیت دی جاتی ہے، اور جو کچھ جانکاری وہ حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل ہوتی ہے اسلام کے بارے میں. جی، میں آپ سے رجب کے مہینے کی عظمت کے بارے میں جاننا چاہوں گی. رجب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ رجب جو ہے وہ علی کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کو انہوں نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور رمضان المبارک کو شہر اللہ، اللہ تعالیٰ کا قرار دیا ہے. رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک کو یہ عبادتوں کے خاص مہینے ہیں. یہ فصل بہار ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کر کے کی جائے. جس طریقے سے ان کی زندگی کے عمل ہے، آپ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمل فالو کر لیں، چاہے حضرت علی علیہ السلام کا فالو کر لیں، دونوں بالکل تل برابر فرق نہیں ملنے کا، دونوں کا عمل ایک ہے قطعی طور پہ. آپ اسے فالو کریں، نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، اس میں آپ کو اتنی دانائی کے ساتھ ہدایتیں ملیں گی کہ جو کہیں اور دستیاب نہیں ہونے کی. دراصل وہ سب قرآن مجید، چونکہ علم پڑھے ہوئے تھے پوری طریقے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ فرمایا ان کے بارے میں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. جس کو بھی علم حاصل کرنا ہو وہ دروازے سے تشریف لائے، علم حاصل کرے. تو ان کے پاس چونکہ علم قرآن مجید کا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا علم تھا پوری طریقے سے، تو ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں نہج البلاغہ کے اندر، وہ تمام علم و حکمت کو لیے ہوئے ہیں. تو میں ایک درخواست کروں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں اور اس کی اتباع کریں انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ حضرت علی کی یوم پیدائش مسلمان کیسے مناتے ہیں؟ مسلمان کو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کی سیرت کو فالو کریں، ان کی سیرت کی اتباع کرنا ہی ان کی یوم پیدائش ان کے لیے خوشی کا سبب ہے. اب باقی عام طور پہ جیسے اپنی پیدائش مناتے ہیں، اپنی بھی خوشی مناتے ہیں، تو اس سے زیادہ اچھی، چونکہ وہ مولا ہیں ہمارے، تو ان کی خوشی ہم اپنے ظاہر اپنے آپ سے زیادہ منائیں گے، بہت زیادہ منائیں گے. تو جتنا ان کو فالو کرتا ہے وہ اس طریقے سے منائیں اچھی طریقے سے. بہتر تو یہ ہوگا کہ وہ کسی مستحق کی مدد کرے، ان کی یاد میں کہ بھئی آج ان کی یوم ولادت ہے، کسی مستحق، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، کسی مسافر کی مدد کرے، کسی پیاسے کو پانی پلائے، اور مطلب جس طریقے سے بھی وہ مدد کر سکتا ہے معاشرے میں اچھائی کے لیے وہ کرے، ان کی ولادت کو دھیان میں رکھتے ہوئے، وہ سب سے اچھا ہوگا. جیسے بھی آپ نے خدمت کی بات کی، تو آپ بھی خدمت کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے. دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خادم القوم سید القوم خادم ہوں. قوم کا سید و سردار وہ ہے جو خدمت گزار ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں خادم بن جاؤ، مخدوم ہو جاؤ گے. خدمت تو کرنی ہی چاہیے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا عوام کے لیے بہترین عبادت ہے. اور اس میں یہی ہے، کسی نابینا کو آپ نے سڑک پار کر دی، کسی بیمار کو دوائی کا انتظام کرا دیا، کوئی اسپتال جانا چاہ رہا ہے اسے وہاں تک پہنچانے میں مدد کر دی، کوئی غریب ہے، نادار ہے، اس کی کچھ مالی امداد کر دی، یا جو آپ کر سکتے ہیں اپنی حسب استطاعت. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خدمت کرنے کے لیے لٹ جائیں، لیکن یہ جو کر سکتے ہیں اتنا کرنا چاہیے ضرور. بالکل. میں جاننا چاہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے بیچ کا جو خوبصورت رشتہ تھا، اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علیہ السلام چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت علیہ السلام جناب ابو طالب کے چھوٹے بیٹے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالنے کے لیے اپنی ذمہ داری کفالت میں لے رکھا تھا. خاص طور پہ حضرت علی علیہ السلام کی جتنی بھی زندگی ان کے پیدائش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، وہ مستقل طور پہ ان کے ساتھ رہے، اور آپ دونوں میں تقریباً عمر میں 30 سال کا فرق تھا.
اور پوری زندگی جتنی بھی وقت ان کا بچا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضرت علیہ السلام آپ کی خدمت میں رہے اور اتنی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقام پر فرمایا ان کے لیے، کہیں کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں، کہیں کہا ذکر علی عبادہ، یعنی علی کا ذکر عبادت ہے، کہیں کہا کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دو، یعنی سجاؤ، اپنی کبھی بیٹھو تو ان کا ذکر کیا کرو۔ اور ایک مقام پر انہوں نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا سہارا لیتے ہوئے انہیں اپنا مولا قرار دیا۔ بہت عظیم زندگی ہے، ان کے بارے میں جتنا بولا جائے وہ کم ہے۔ جی، میں آپ سے اس حدیث کے بارے میں جاننا چاہوں گی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ جی، یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک بار حج کیا ہے، اسی کو ہم حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، حج آخر بھی کہتے ہیں۔ تو جب وہ حج کر کے واپس آ رہے تھے تو غدیر خم ایک مقام ہے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان، وہ مقام ایسا تھا کہ جہاں تقریباً 4 یا 5 راہیں تھیں وہاں پہ، کہ وہاں سے لوگ الگ الگ منتشر ہو جائیں گے۔ کسی کو عراق جانا ہے تو وہ عراق چلا جائے گا، جس کو یمن جانا ہے وہ یمن چلا جائے گا، جسے شام جانا ہے وہ شام چلا جائے گا، اور جسے مدینہ منورہ یا دوسرے مضافات میں دوسرے شہروں میں جانا ہے وہاں سے وہ تقسیم ہو جائیں گے۔ تو اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحکم خدا وہاں قیام کیا انہوں نے، اور قیام کر کے 3 دن وہاں پر قیام کیا۔ جو حجاج اکرام، جو صحابہ اکرام وہاں سے آگے نکل گئے تھے انہیں واپس بلایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا، جو ساتھ میں تھے ان کو ساتھ لیا، اور غدیر خم میں ایک بڑے وسیع و عریض میدان میں انہوں نے قیام کیا۔ تقریباً 1,25,000 صحابہ اکرام وہاں موجود تھے، اور دن کا وقت تھا جس میں دوپہر کی گرمی بھی وہاں پہ تھی، جس میں کوئی آرام سے سو بھی نہیں سکتا تھا، یعنی سب بیدار تھے پوری طریقے سے۔ اور وہاں پہ کوئی بلند مقام بنانے کے لیے، ممبر بنانے کے لیے کوئی سامان مہیا نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے جو اونٹوں کے اوپر کجاوے رکھے جاتے ہیں ان کجاووں کو اکٹھا کیا اور ایک بلند و بالا ممبر بنایا ان سے۔ اور اس کے بعد جب وہ ممبر بن گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف لے گئے اور مولا علی کو اپنے ساتھ لیا، اور ایک خطبہ بلیغ آپ نے حجاج اکرام سے فرمایا اور ان سے اقرار کرایا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں جو آپ کو ہدایتیں دیں وہ آپ کے لیے مفید تھیں۔ سب نے کہا کہ بالکل مفید تھیں۔ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ آپ کے نفس پہ میرا حق کیا آپ سے زیادہ ہے؟ سب نے کہا بے شک ہمارے نفس پہ آپ کا حق ہم سے بہت زیادہ ہے۔ اس طریقے کی اقرار لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے مولا مانتا ہے، آج سے علی اس کے مولا ہیں، یعنی وہ علی کو بھی مولا مانے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک خیمہ نصب کرایا اور حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خیمے میں جاؤ، اور 3 دن تک صحابہ اکرام، حجاج اکرام نے ان کو مبارکبادی دی، اور بخن کہنے والوں میں سب سے پہلا شرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ سب سے پہلے مبارک بخن یبن ابی طالب، اے ابی طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو، آج سے تم میرے بھی مولا ہو گئے۔ جی، حضرت علی کی خلافت کے زمانے کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ ان کی جو خلافت کا پیریڈ ہے وہ تقریباً 4.5 سال ہے، اور اس وقت شورشیں بہت زیادہ ہوئی تھیں۔ ان کی خلافت کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، جس میں جنگ جمل، جنگ نہروان، جنگ صفین، یہ جنگیں ان کی خلافت کے درمیان ہوئی ہیں۔ اور اس خلافت کے دوران جو ہے وہ ان شورشوں کو دباتے رہے اور مسلمانوں کے بیچ میں مساوات پیدا کرتے رہے، محبت پیدا کرتے رہے، اور جو مقدمات آتے تھے ان کے فیصلے وہ کرتے رہے۔ اس میں بہت سے فیصلے جو ہیں وہ بے نظیر ہیں اس کائنات کے لیے، اور مشعل راہ ہیں کہ آپ اس قسم کے فیصلوں میں اس نظیر کا استعمال کریں۔ جی، آج ان کی یوم پیدائش کے موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے یہ پیغام دینا چاہوں گا سب
تمام صحابہ تمام برادران اسلام کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو میں ان کی ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کی سوانح حیات کا مطالعہ کریں اور اس کی اتباع کریں. انشاءاللہ تعالی چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ ان کی حیات کو وہ پڑھیں اور اس کا مطالعہ کر کے اس کی اتباع کریں. انشاءاللہ تعالی اس سے بے حد انہیں استفادہ ہوگا. جی، میں چاہوں گی کہ آپ حضرت علی کے سلسلے میں کچھ اشعار ہمارے ویورز کو سنائیں. میں ان کے سلسلے میں ایک سردار کرنیل سنگھ پنچی تھے، انہوں نے میرے بچپن میں نوگاواں سادات میں ایک محفل میں ایک ربائی پڑھی تھی جی کہ دل میں ہو وفاداری، ہاتھوں میں سخاوت ہو، مظلوم سے الفت ہو، ظالم سے عداوت ہو، تاریخ کے پنوں پر کوئی تو ملے ایسا، کعبے میں ولادت ہو، مسجد میں شہادت ہو. بہت بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. شکریہ. حضرت علی کی یوم پیدائش کی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے آواز تو وائس.